आज के शो में नेस्पाक चाइना रेलवे के इंतबाई खतूत, ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का खदशा, नए ठेकेदार को 150 दिन का हदफ, सिर्फ यार्ड्स तैयारी के लिए 180 दिन दरकार। आप किसी भी और जिले के अफसर के पास जाके बैठे और उससे ये पूछे कि डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा या जो काम हो रहा था ये बंद क्यों हो गया, तो वो आगे से ये आपको जवाब देगा। मैं इसको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो कहेगा जी हम मजबूर हैं, वजीर आला साहब यहाँ से फंड उठा के लाहौर ले गए हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा तामीराती कामों में हेरा फेरी बेनकाब, मतलूबा मेयार से कम लंबाई और गहराई, सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा। इस गरीब कौम के लिए जिसमें जॉब्स नहीं है, जिसमें लोग खुदकशियां कर रहे हैं, यहाँ ऑरेंज ट्रेन और ये जो अपना मेट्रो है, ये तो लैपटॉप जो है ये तो ऐसे ही है जैसे आप भूखे आदमी के लिए आप केक ले आए। कंसल्टेंट को बिना सेल्स टैक्स कटौती अदायगियां किसके हुक्म पर? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में पंजाब का सब में बड़ा मंसूबा, मेगा मंसूबा, 200 अरब रुपए से ज्यादा का मंसूबा, उस पर बात होगी। उस मंसूबे के हवाले से कुछ नए इंकशाफात, कुछ नए खतूत जो कि चाइना इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने और नेस्पाक की जानिब से LDA को लिखे गए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज ट्रेन को लिखे गए। इससे प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए, क्योंकि ये मंसूबा तनाज़ात की जद में है, मुसलसल तनाज़ात की जद में है। हालिया उठने वाला तनाज़ा जिस खत का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 13 जनवरी 2017 को लिखा गया और इस खत को जो हालिया दिनों में लिखा गया, इसके अंदर जिक्र किया गया ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जो मंसूबा पहले जो ठेका दिया गया था और अब जो नए ठेकेदार को दिया गया, उस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए गए। इस खत के अंदर, इस जो खत नेस्पाक और CC को लिखा गया, इन दोनों हुदूद की मैं बात कर रहा हूं, इस खत के अंदर ये लिखा गया कि मौजूदा जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर है, जो नया कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसको जो दिया गया है, जब ये इस हवाले से बेरिंग्स की खरीदारी नए सप्लायर से अगर करता है तो इस हवाले से डिले आएगा, ताखीर का खदशा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को साफ साफ अल्फाज में लिखा गया। CC की तरफ से, नेस्पा की तरफ से ये खत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिखा गया प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA को, और इस खत में साफ साफ वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया कि यकीनी तौर पर अगर नए बेरिंग्स खरीदने के लिए नए सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब कि वो बेरिंग्स दोबारा से टेस्ट होंगे, बेरिंग्स दोबारा से सिलेक्ट होंगे, पूरे प्रोसीजर से गुजरेंगे, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ना सिर्फ डिले हो सकता है बल्कि उसकी कॉस्ट में भी इजाफा हो सकता है। दो चीजों का हवाला इस खत में दिया गया है, और इसमें एक तो बेरिंग्स का हवाला दिया गया, फिर उसके बाद जो अल्टीमेट डिजाइन होता है इसका, उस हवाले से जो अप्रूव्ड डिजाइन है, या जो अप्रूव्ड जो चीजें लग चुकी हैं और जो अवेलेबल हैं पुराने कॉन्ट्रैक्टर के पास, उनका हवाला दिया गया कि उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि नए कस्टमाइज्ड डिजाइन चाइना से बनवाए जाएं, वरना इससे इसकी कॉस्ट में और इजाफा हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि LDA, पंजाब हुकूमत, ये पुराने कॉन्ट्रैक्टर के पास जो चीजें तैयार रखी हुई हैं उस तरफ नहीं जा रही और नए कॉन्ट्रैक्टर से ये चीजें हासिल कर रही है, या फिर नए कॉन्ट्रैक्टर को कहा जा रहा है कि वो चीजें हासिल करें। लेकिन ये बताना यहां आवाम के लिए जरूरी है कि अगर आप 150 दिन का टाइम देते हैं नए कॉन्ट्रैक्टर को ये तमाम चीजें नए सिरे से बनाने के लिए, और ये चीजें बनने में ही 180 दिन लगते हैं, क्योंकि यार्ड जो है, इस पर कहा जाता है कि इसकी तकमील में 180 दिन दरकार होते हैं, तो वो किस तरीके से 180 दिन का काम 150 दिन में करेगा? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या नए कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल करना मकसद है? क्या इसके पीछे कोई कमीशन मकसद है? आखिर पंजाब गवर्नमेंट इस मंसूबे को लेकर क्या कर रही है? आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। ये खतूत जो आप देख रहे हैं इंतहाई अहम इंकशाफात है। जिस तरह मैंने कहा कि ये खतूत से लिखे गए, ये खतूत नेस्पाक की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA को लिखे गए। कुछ और खतूत का तस्करा भी प्रोग्राम में होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जिक्र होगा कि इस पुल की जो पिलर्स हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। इस ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम में ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से कुछ नए इंकशाफात होने जा रहे हैं। मेरे साथ रहेगा अब तक पर देखते रहेगा। आप किसी भी और जिले के अफसर के पास जाके बैठे और उससे ये पूछे कि डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा या जो काम हो रहा था ये बंद क्यों हो गया, तो वो आगे से ये आपको जवाब देगा। मैं
اس کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کہے گا جی ہم مجبور ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب یہاں سے فنڈ اٹھا کے لاہور لے گئے ہیں۔ اس غریب قوم کے لیے جس میں جابز نہیں ہے، جس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہاں اورنج ٹرین اور یہ جو اپنا میٹرو ہے، یہ تو لیپ ٹاپ جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بھوکے آدمی کے لیے آپ کیک لے آئیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں نے آپ کو کچھ خطوط دکھا دیے ہیں جس سے خدشہ یہی ہے، اور خدشہ ہمیں نہیں ہے، یہ خدشہ چائنا کی ریلوے انجینئرنگ کنسٹرکشن گروپ کو ہے، یہ خدشہ نیسپاک کو ہے کہ اورنج ٹرین جو ویسے ہی پنجاب کا سب میں مہنگا منصوبہ، مہنگا ہر لحاظ سے بڑا منصوبہ بن چکا ہے، اس کی کاسٹ اور انکریز ہو سکتی ہے جناب۔ پتہ نہیں پنجاب حکومت کو اس کی فکر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ خطوط میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اورنج لائن کے حوالے سے سیلز ٹیکس کی کٹوتی جو ہوتی ہے کانٹریکٹرز کے لیے، وہ بھی بغیر کٹوتی کے پیمنٹس ہوئی ہیں، یہ بھی انکشاف ہوا ہے، اور اس مد میں تقریباً 24 کروڑ روپے، ایک دو نہیں 24 کروڑ روپے کہا جا رہا ہے کہ ادائیگی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے 16% سیلز ٹیکس ویسے امپلیمنٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، لیکن 24 کروڑ روپے یہ ادائیگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ECC 20 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ سی پیک میں ڈال کر شامل کر اس پروجیکٹ کے لیے منظور کر چکی ہے، تو 20 ارب روپے وہ جو ریونیو فیڈرل حکومت کو کمانا تھا وہ الگ تھا، سیلز ٹیکس کے حوالے سے 24 کروڑ روپے کی چھوٹ یہ مل چکی ہے کانٹریکٹرز کو، اور اب کانٹریکٹرز کے لیے خط یہ لکھا گیا چائنا کی طرف سے اور نیسپاک کی طرف سے کہ آپ لوگ خود سپلائرز نہ تبدیل کریں، اپروو ڈیزائنز کو لے کر چلیں، ٹیمپلیٹس کو لے کر چلیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اورنج ٹرین کے ساتھ؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب لاہور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں، میرے ساتھ جناب طارق پیزادہ صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں، پروگرام میں موجود۔ ہم تینوں کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کی طرف سب میں آؤں گا پہلے۔ سر یہ خطوط جو لکھ رہے ہیں LDA کو، یہ تمام کنسلٹنٹس لکھ رہے ہیں، نیسپاک لکھ رہا ہے، CAC لکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس منصوبے کے واسطے جو پرانے سب چیزیں تیار ہیں، بیرنگز وغیرہ، ٹیمپلیٹس، انہی کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ نئے ڈیزائنز بنوائیں، نئے اپروو کروائیں، اس سے قیمت بڑھ جائے گی، اس سے ٹائم بڑھ جائے گا۔ تو یہ ان کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسی پر بضد ہیں۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس پر ڈاکٹر صاحب؟ کیا جان بوجھ کے اسی کاسٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے شروع سے دیکھا کہ اس منصوبے کے اندر نہ شفافیت تھی، نہ اس کو بہتر انداز سے لے کر چلے۔ کبھی ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے سخت فیصلہ آیا کہ آپ نے نہ اس کے جو ہے ہسٹوریکل سائٹس کے جو ہمارا لا ہے ورثے کا، اس کو بھی آپ نے سامنے نہیں رکھا۔ اب یہ بے ضابطگیاں اس میں مالی بھی ہیں اور انتظامی بھی ہیں۔ انتظامی لحاظ سے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کنٹریکٹر کیا کر رہا تھا، تو یہ تو بدعنوانی تھی۔ اب یہ کہنا کہ یہ غفلت ہوگی ایسے اہم منصوبوں میں جس میں آگے جا کر ایک ایسی ٹرین چلانا چاہتے ہیں آپ جو دنیا کی بہت ماڈرن ہے، اور اس کے نیچے بیس ہی ٹھیک نہ ہو، اس کا مٹیریل ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی ڈیزائننگ ٹھیک نہ ہو، اس کی اسپیسیفیکیشن ٹھیک نہ ہو، اس سے زیادہ بیڈ گورننس کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ اور یہ وہ صوبہ ہے جہاں کے خادم اعلیٰ صاحب دن رات کہتے ہیں کہ اگر ایک آنے کی بھی ہیرا پھیری نکل آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ڈائریکٹ جیب میں لینا ہے وہ اسی کو بدعنوانی کہا جاتا ہے، جبکہ ایسے منصوبوں کے اندر جو عوامی اہمیت کے ہوں، جہاں لوگوں کی مسائل ہوں، ایک تو آپ کی ترجیحات غلط ہوں، اور جو آپ غلط ترجیحات سے ایک ایسا منصوبہ شروع بھی کر دیں اور اس کے اندر اس قدر آپ کی بد انتظامی اور بے ضابطگیاں ہوں، تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر یہ کسی اور دنیا کے ملک میں ہوتا تو کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے تھے؟ ان کو تو فوری ریزائن کرنا پڑ جاتا۔ یہاں تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جمہوریت کے اندر آپ کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، مگر وہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کے بعد بھی اتنا ہو جانے کے بعد بھی کام کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے، آؤٹ پٹ کے لحاظ سے، سر ایک کام ہے جو کہا جا رہا ہے، جو میری کانٹریکٹر سے بات ہوئی، جو پرانے کانٹریکٹر ہیں ان سے بات ہوئی، نئے کانٹریکٹ، سر 180 دن لگتے ہیں یہ یارڈز بنانے میں، جو اس لیٹر میں کوٹڈ ہے، ٹیکنیکل بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر جس سے یہ ریل بنتی ہے، 180 دن لگیں گے اگر اس کو نئے سرے سے بنایا جائے، اور 150 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے کانٹریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ۔ سر تو وہ 180 دن کا کام 150 دن میں کیسے کر لے گا ڈاکٹر صاحب؟ آپ یہ کوئی مطلب یہ کوئی کھانا بنانا ہے، بریانی بنانا ہے کہ وہ چلو جلدی اس نے چولہے کو زیادہ آنچ دے دے رہے ہیں، کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اسی لیے تو یہاں خرابیوں کے بہت سے پہلو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی سپیڈ سے کام کرواتا ہوں، اور 1 سال کے بعد ہی لاہور کا ایک مشہور پل جو تھا اس کو اس بات پہ ناکارہ قرار دے دیا گیا کہ اگر اب اس کے اوپر ٹریفک چلی تو یہ گر جائے گا۔ اور جب اس ٹھیکیدار کا انٹرویو کیا گیا، یہ جو
ہمارے یہاں پہ پھرتیاں دکھانا، ایکسٹرا آرڈینری اپنی پرفارمنس کو دکھانا، کوالٹی کا خیال نہ کرنا، اصول ضابطوں کا خیال نہ کرنا، ماہرین کی رائے نہ لینا، یہ سب مسائل آپ کو اس ایک پروجیکٹ کو آپ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی سے پنجاب کے اندر یہ جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بری حکومت کا جو رجحانات ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، جہاں ایک آدمی سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی حرف آخر ہے اور میں ہی سب سے بہترین سوچ رکھتا ہوں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو شاید جاہل ہیں، انہوں نے اپنے سبجیکٹس میں، اپنی اسپیسیفکیشنز میں، اپنی لائف، اپنے تجربات بلا مقصد ہی حاصل کیے ہیں۔ یہ ایک نہیں، اس سے پہلے آپ کو سستی روٹی کے تندوروں سے لے کر آج یہاں تک ہم ایک بہت سفسٹیکیٹڈ جو ہے ٹرانسپورٹ کے منصوبے تک، سوائے آپ کو تباہی کے کیا نظر آ رہا ہے؟ صحیح۔ اچھا، میں اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا عوامی نوعیت کا ہے، جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، ہم ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، انکم ہر طرح کا ٹیکس ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، اور سیلز ٹیکس تو ایسا انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو شاید ہر آدمی، ہر پاکستانی دیتا ہے، کھانے پر، پینے پر، ہر چیز پر، کچھ بھی اشیاء خریدیں، کچھ بھی کریں۔ سر، یہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے کانٹریکٹرز کو، کہا گیا 24 کروڑ روپے کی، تو اس میں اس کی ادائیگی الگ ہوئی ہے، 24 کروڑ روپے الگ یہ برڈن پڑا ہے آپ کے ایکسچیکر پر۔ کھوکھر صاحب، ایک طرف ٹیکسز کی بھرمار ہے، ایک طرف اورنج ٹرین کے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو ٹیکسز پہ چھوٹیں دی آ رہی ہیں، کبھی انکم ٹیکس پہ، کبھی ود ہولڈنگ ٹیکس پہ۔ یہ کھوکھر صاحب، یہ کیا متضاد پالیسیز ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے آخرکار، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خان صاحب، بنیادی طور پہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کو تو ہر کوئی اپنے باپ دادا کا پیسہ سمجھتا ہے، اور اس کو لٹانا، اس کو خرچ کرنا اور بغیر کسی چیک کے، وہ تو ایک یہاں پر ایک عمومی طور پہ سیاستدانوں کا مزاج بن چکا ہے، حکمران طبقے کا۔ آپ کی سب سے پہلے تو آپ کو خان صاحب اور آپ کی اب تک کی اور آپ کی جو بے نقاب کی ٹیم ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ سٹوری انرتھ کی، آپ نے یہ سٹوری اپنے شو پہ چلائی، لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ لیکن خان صاحب، ایک چیز ہم بڑے عرصے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے پوائنٹ آؤٹ کرتی چلی آ رہی ہے، چاہے وہ سستی روٹی ہو، لیپ ٹاپ اسکیم ہو، دانش اسکولز ہوں، یہ فیل پروجیکٹس کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہم ایک چیز بڑے شروع سے ایک چیز کہتے آ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی پرائرٹیز ٹھیک رکھیں۔ پرائرٹیز آپ کی ہونی چاہیے ہیلتھ، پرائرٹیز آپ کی ہونی چاہیے ایجوکیشن۔ جس صوبے کے دارالخلافے میں، ہسپتال میں مریضوں کو بسترے اویلیبل نہ ہو، وہاں پر عورتیں جو ہیں یا مریض جو ہیں وہ ہسپتال کے فرش پہ جان دے دیں، وہاں پر مر جائیں، اور وہاں پر آپ اتنے بڑے بڑے منصوبے کر رہے ہیں کہ، اور پھر اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ ان منصوبوں میں بھی بدعنوانی اور کوئی کلیئرٹی نہیں۔ اب یہ زیڈ کے بی ایک فرم سے لے کر دوسری فرم کو دیا گیا، اب ان کو دینے میں پھر اس کے بعد جو ڈیلیز ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے، لیکن میں ایک اور طرف آپ کی خان صاحب توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، میڈیا اپنا حق ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر آخر اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ یہ جتنی چیزوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی کسی کو اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی چاہیے، کسی کو پوچھنا چاہیے پنجاب حکومت سے، کسی کو پوچھنا چاہیے وزیر اعلیٰ سے، ان تمام لوگوں سے جو ایل ڈی اے کے جو اس میں شامل ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ سارا پروجیکٹ رن کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے اس کا جو حال ہوا پڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا، وہاں پر ہر وزیر جو تھا وہ ہر دوسرے روز سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہوتا تھا۔ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ پروجیکٹ، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ آئے روز اس پر اخراجات میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، کبھی ٹیکس چھوٹ، کبھی سیلز ٹیکس چھوٹ۔ اب یہ خطوط جو چائنا خود لکھ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ کاسٹ بڑھا دیں گے اس کی، رک جائیں یہاں پر، اس سے آگے یہ اگر آپ کانٹریکٹر چینج کرتے ہیں، سپلائر چینج کرتے ہیں بیئرنگ کے، تو آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی، دوبارہ ٹیسٹ کرانے پڑیں گے۔ تو یہ خود جان کے بڑھا رہے ہیں یا ان کے کنٹرول سے باہر چلا گیا، مس کیلکولیٹ ہو گیا، کیا ہوا یہ جان کے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ ہر چیز بنیادی طور پہ کیلکولیشن سے کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ جو کیلکولیشن سے ان سے چیزیں باہر ہو جائیں، ہر چیز ایک ایک پائی کا یہ حساب رکھتے ہیں۔ یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب پروجیکٹ شروع ہوا تو اس وقت اس پروجیکٹ کی کاسٹ تھی $1.65 بلین، اب یہ پروجیکٹ $2 بلین کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ جو بیچ میں تاریخی مقامات آئے، جو اینٹیکویٹیز ایکٹ کے تحت انہوں نے جو چیزیں تہس نہس کی، شکر ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور لاہور کی سول سوسائٹی نے انٹروین کیا، ادروائز تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دینی تھی۔ تو یہ سارا جو پروجیکٹ جو اتنا اسکلیٹ ہو گیا ہے، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے، اور مس مینجمنٹ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے کانٹریکٹرز کو وقت کے اوپر مکمل نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو جو کمیشنز دینے پڑتے ہیں جس طریقے سے۔ اب اس کے اوپر دیکھیے، اب ایک کمپنی سے کینسل کر کے دوسری کمپنی کو جب دیا گیا، وہ 52% اپنا کام مکمل کر چکی ہے، جو پہلی کمپنی تھی، اور جس کمپنی کا نام MCJV تھا، اب اس سے انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کر کے نیا ZKB کو کانٹریکٹ پکڑا دیا ہے۔ اب بیچ آپ پروجیکٹ کے
اس طرح کے کانٹریکٹرز چینج کریں گے تو ظاہری بات ہے اس طرح کی پھر چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی اور اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. اور پھر اب اس کے اندر آپ اس کے اندر پلرز کے جو فاؤنڈیشن کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا کہ آخر اس کے اوپر ٹرین چل رہی ہے اور ٹرین کی جو وائبریشن ہے. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا, طارق فیضا صاحب, سر یہ تو مسئلہ چین کا ہے, یعنی یہ چائنا انجینئرنگ کنسلٹنٹ گروپ خط لکھ رہا ہے کہ آپ نے کانٹریکٹر چینج کر دیا, ٹھیک ہے آپ نے چینج کر دیا, لیکن آپ اس سپلائر کو تو چینج نہ کریں. وہ پرانا کانٹریکٹر کہہ رہا ہے کہ چیزیں ہمارے پاس تیار پڑی ہیں, 200 بیرنگز تیار پڑی ہیں, ہم سے وہ تیار شدہ لے لیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو نہیں لیں گے جی, نیا سپلائر سیلیکٹ کریں گے, پورے پروسیجر سے دوبارہ گزریں گے. چین سر یہ تاثر عالی برادری پہ کیا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اتنے منصوبے ہیں جو آگے چلنے ہیں, سی پیک میں بڑھنے ہیں معاملات کو, وہ اس پر کیا تاثر جاتا ہے؟ یہاں پر کیا بیوروکریٹیکل یہاں پر سٹرکچر ہے, گورننس کا کیا معیار ہے, کرپشن کی کیا حالت ہے؟ طارق فیضا صاحب اصل میں اس سے بڑا ہی ایک جسے کہنا چاہیے بڑا ہی پرکشش پیغام تمام دنیا کو جاتا ہے کہ پاکستانی ریاست ایک بہت بڑی ملکی سطح پر ڈاکہ گیری میں, ڈاکہ زنی میں مصروف ہے, اور وہ اس طرح چلتے ہوئے منصوبوں کے دوران ٹھیکیداروں کو تبدیل کر سکتے ہیں, سپلائر کو تبدیل کر سکتے ہیں, اس سے قیمتوں میں چھوٹ, منافعوں میں شرکت, لوٹ مار کے لیے نئے ذرائع پیداوار حاصل ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, جب بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ خط لکھ رہی ہیں پاکستانی اور چینی, اور یہ LDA لاہور جو ایک ڈاکوؤں کا ادارہ ہے اور جس کی سرپرائز جناب حضرت خادم اعلیٰ شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو لاہور کا جو نیا میئر بنا ہے یہ براہ راست میاں نواز شریف کے آشیرواد سے بنا ہے, یہ انہوں نے شکریہ ٹیلی ویژن پہ ادا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی لوٹ مار کا ماحول ہے, تو جو دنیا میں پیغام جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہت پرکشش ہے, کیونکہ یہاں سرمایہ کاری کے نام پر بڑا کھلا ڈاکہ مارا جا سکتا ہے. ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ لاہور سے میں زیادہ دور نہیں ہٹنا چاہتا, میرے ذہن میں کئی دنوں سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہم نے ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے بھاشا ڈیم کے لیے 100 ارب کی زمین حاصل کی ہے. یہ مٹی کے بھاؤ زمین ہے. آپ اسلام آباد سے چند میل دور چلے جائیں, فتح جنگ سے ذرا آگے, تو اب بھی وہاں پہ کوڑیوں کے مول زمین بکتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے بھاشا ڈیم کی زمین کی, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی نے پورے ملک میں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ 100 ارب روپے آخر اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کیے گئے ہیں, اس قیمت کا تعین کن لوگوں نے کیا ہے اور ان میں کس کس کا کیا کیا حصہ ہے, کسی کو تو تحقیق کرنی چاہیے. تو یہ جو آپ کی لاہور کی ٹرین ہے یہ تو در حقیقت ان کے انا کا مسئلہ ہے اور ان کی جیب کی خواہش ہے, ورنہ تو اس ٹرین کو کبھی بننا ہی نہیں چاہیے. 27 کلومیٹر کی ٹرین, $2 بلین. ایک چیز آپ لوجیکلی طارق صاحب ایک چیز لوجیکلی سمجھنا چاہوں گا, جب آپ 150 دن کا ٹائم دیتے ہیں اور 180 دن لگیں گے اس کو نئے سرے سے سب چیزیں بنانے میں, تو سر یا تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہ ہو, پھر آپ تیسرا کانٹریکٹر لیے ہیں, یعنی آپ ایک طرح سے خود چاہ رہے ہیں کانٹریکٹ کینسل ہو جائے. اس میں دو باتیں ہوں گی, یا پھر کوئی مطلب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دو تین باتیں ہوں گی. اس میں جو شکایت کر رہے ہیں, اس کیا کہتے ہیں چینی جو اس کیا کہتے ہیں کمپنی ہے, وہ اپنی خسارے کا وہ بھی کلیم فائل کرے گی کیونکہ اس کو تاخیر ہو رہی ہے. نیس پاک والوں کا بھی کوئی اس کے اندر دخل ہوگا, وہ بھی اسے کیا کہتے ہیں دعویٰ کو دائر کریں گے. اسی طرح جو نیا آدمی آپ کو بنا کے دے رہا ہے, وہ بیرنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں, وہ اسے کیا کہتے ہیں آپ کی اس مجموعی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی اپنی قیمت کو ایک خاص سطح پر لے کر جائے گا, کیونکہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اس کا چوتھا حصہ وہ ہے کہ جو شخص یہ کر رہا ہے اور وہ حکومت پنجاب اور اس کے ذیلی ادارے LDA اور جو کچھ بھی ہیں ان پر گرفت کرنے والا بڑا اہم سوال یہاں پر اس وقت فوجی حکمران ہے, یہ بڑا اہم سوال حکمران ہے, نہ کوئی غیر ملکی. اور وہ سوال جو ہے میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کچھ دن یہ بجٹ کا ڈاکیومنٹ بھی اگر ہم نکال سکیں, ہم دکھا سکیں, کیونکہ یہ وہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو نوٹس ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اورنج میٹرو کا, میں اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھ سکوں کہ لکھا ہوا ہے کہ واقعی میں اینول ڈیولپمنٹ پلان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں پنجاب کے. اکرام الحق صاحب, پنجاب گورنمنٹ آن ریکارڈ کہتی ہے کہ ہم نے میٹرو کا بجٹ پر کوئی برڈن نہیں ہے, یہ سارا سافٹ لون ہے, اس کا بجٹ پر کوئی لون نہیں ہے, کوئی برڈن نہیں ہے بجٹ کے اوپر, کسی طرح کا برڈن نہیں ہے, عوام پر کوئی برڈن نہیں ہے, سبسڈی بھی نہیں ہے, یہ تو کمرشل پروجیکٹ ہے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اکرام صاحب, کیا اس کا بجٹ برڈن ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟
नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप बजट के अंदर देखें तो पंजाब के तकरीबन 850 अरब रुपए के जो ज़राए थे जो इनको हासिल हुए थे डिविजिबल पूल से, यानी कि बैठे बैठाए जो भी नेशनल अवार्ड है उसके अंदर से पंजाब को कुछ किए बगैर सबसे बड़ा शेयर मिलता है। कोई अपनी एफ़र्ट इन्वॉल्व, अपनी एफ़र्ट से तो माशाल्लाह इन्होंने 160 अरब रुपए का टैक्स सिर्फ इकट्ठा किया, और वो जो इनका बजट जो था 190 अरब था। अब अगर आप इनका देखेंगे तो इसी के अंदर 850 अरब का कर्ज़ा भी हासिल हो रहा है, और जिसकी कोई उन्होंने फिनेंशियल्स नहीं दिखाए कि इसके ऊपर कितना मार्कअप देना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने सारे का सारा लोन यहाँ पे दिखा दिया मगर उसकी असल हकीकत नहीं बताई। और ये बात जो है, ये इनका ये ख्याल था कि चाइनीज़ ये पैसा लगाएंगे और फिर वो बिल्ट ऑन टैम की बेसिस के ऊपर हमें ये 20-25 साल के बाद जो है ये एसेट हमारा हो जाएगा और वो अपना पैसा इस तरह से वापस लेंगे। मगर आज तक जैसा आपने देखा कि इन वादों को जो है पब्लिक नहीं किया गया, बावजूद इसके कि इनको आर्टिकल 19A के मुताबिक जो है इसको लोगों ने पूछा भी है। वैसे तो असूली तौर पर ये वॉलंटरली पब्लिक के सामने, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप अखराजात और आमदनी का और जो हमारा जिसे एनुअल बजट कहते हैं, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि ये पब्लिक किए जाए, इसकी अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट से ली जाए। अब देखिए ना, पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर ऐसी आवाज़ उठ रही है जो बताए कि ये आपने कैसे हिसाब किताब किया और क्यों आपने पोशीदा चीज़ें रखी। ना ही आज ही आपने देखा होगा कि नैब के चेयरमैन साहब ने फरमाया है कि पंजाब के नैब का जो सक्सेस रेट है वो 99 पॉइंट पता नहीं कितने %। अब सोचिए कि यहाँ पंजाब में इतना बड़ा बदनवानी का आपने जो है वो खोला हुआ है, एक ऐसा कारोबार जिसका अभी जिक्र तारक पीरजादा साहब भी फरमा रहे थे और खर साहब भी के, और उसके नैब उसके बजाय के फौरी, अब जब सारी वारदात हो गई जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, फिर लकीर पीटने आ जाएगी और भी महकमे या एंटी करप्शन के। मैं इस पे मजीद आपसे बात भी, डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, तारिक पीरजादा साहब साथ हैं प्रोग्राम में। अभी आपको सिर्फ हमने ये दिखाया है कि एक रवाई जो नेस्पाक और जो CEC है, चाइनीज रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी ने एक खत लिखा जो इंतबाही खत है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी मजीद इस प्रोजेक्ट की, जो ऑलरेडी मेगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। लेकिन जो बन रहा है, जो पिलर्स बन रहे हैं, जो सतून लग रहे हैं जिस पे ये खड़ा होगा, ये पूरा जो ट्रेन का मंसूबा चलेगा, उधर भी कुछ घपले हुए हैं, उधर भी कुछ क्या फ्रॉड हुए हैं मुबैना तौर पर, उसके बारे में क्या लेटर्स लिखे गए, क्या बोला गया है, क्या नोटिस हुए हैं, मैं ये बेनकाब करूंगा इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। 7 से 9 अरब रुपए रोजाना कर्जे ले रही है। इन्होंने धड़ाधड़ इलेक्शन क्योंकि होने वाला है, उस सिलसिले में इन्होंने इधर उधर से पैसे बटोर कर खासतौर से पंजाब में तरक्याती स्कीमों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। कभी फिर शुरू कर देते हैं, हम तो तंग आ गए हैं। करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने ठोकर से लेकर नाले तक सड़क बनाई है, नाला बनाया, वो सरिया कहाँ गया, वो कुमारिये वो लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑरेंज लाइन की अपील हुकूमत पंजाब ने की है, उसमें कौन सी सियासी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बनी? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम बेनकाब कर रहे हैं ऑरेंज लाइन के हवाले से कुछ ऐसे हकायक जो अब तक सामने नहीं आए। एक ऐसा खत आपको दिखा दिया जो खुद चाइना के इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से लिखा गया कि आपने कॉन्ट्रैक्टर तब्दील किया, सप्लायर तब्दील ना करें, अगर करते हैं तो उससे आप ही की कॉस्ट बढ़ेगी, आप ही का टाइम बढ़ेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे। लेकिन यहाँ पैसों की लगता है किसी को फिक्र नहीं है। इसी हवाले से जब आप 180 दिन का काम 150 दिन में कराते हैं तो होता क्या है, एक कहा गया जी कि इस हवाले से जो 11 सतून हैं इस ऑरेंज ट्रेन के, उनकी तामीर नाकिस हुई है, मतलूबा मेयार से कम गहराई है उन सतूनों की, और कम लंबाई के सतून सेफ्टी के लिए खतरा है, जानों के लिए, जान के लिए खतरा इस वक्त है। फ्रॉड में मुलव्वस ठेकेदारों का ठेका मंसूख किया जाए, यह भी नेस्पा के खत में लिखा गया। चेयरमैन NHA इंक्वायरी कमेटी के सदर मुकर्रर हुए हैं, इस हवाले से तहकीकात कहा गया स्टार्ट की गई हैं, और अभी 3000 से जायद सतून जो तामीर होने हैं, यानी अभी तो 3000 और होने हैं तामीर। और इसके अलावा ये कहा गया जी कि जो नए ठेकेदार हैं उस हवाले से एक नई जो बात सामने आ रही है कि 15% तक
اس کی لاگت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. آگے چل کر جو پروجیکٹ آلریڈی اتنے اربوں 200 ارب سے تجاوز کر کے 250 ارب شاید 15% اس کی قیمت اور بڑھ جائے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے کوالٹی آف کنسٹرکشن پر بات کری تھی ابھی کچھ دیر پہلے. سر یہ کس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ آپ کی سیفٹی, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ, مال تو ضائع ہو ہی رہا ہے, جان کا کیا کچھ ہے اس میں حساب کتاب؟ دیکھیں, کوالٹی آف کنسٹرکشن تو آبویسلی کمپرومائز ہو ہی جائے گی جب آپ ایک تو کانٹریکٹ جو ہے اس کو سپلٹ کریں گے دورانے جب وہ مکمل کیا جا رہا ہو, اس کو توڑ کے ایک اور کمپنی کو دے دیں گے, پھر اوپر سے اس کمپنی کو کہیں گے کہ آپ نے یہ جو چیزیں 180 دن میں کرنی تھی آپ 150 دن میں کر کے دکھائیں. تو یہ ساری چیزوں سے کوالٹی تو کمپرومائز ہوگی. اب کوالٹی جب کمپرومائز ہوگی تو ایونچولی اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں ابھی آپ نے 11 پلرز کی وہ تصویر آپ نے دکھائی جو کانکریٹ کے پلرز ہیں. اب اس کے اوپر جو زیادہ شکوک و شبہات کہے جا رہے ہیں جو میں نے اخبارات میں مختلف آرٹیکلز میں دیکھے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی اس کی جو ڈیپتھ ہے ان پلرز کی وہ ٹھیک نہیں رکھی گئی. اب جب ان کے اوپر ٹرین چلے گی تو ٹرین کے چلنے سے جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے وہ ان اٹ سیلف اگر ان کی فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ بڑا خطرناک ہے. اب پوری دنیا میں ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں جہاں پہ کوالٹی آف کنسٹرکشن اتنی بری تھی کہ جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا. تو اب اگر یہاں پر بیچ شہر لاہور میں اگر آپ یہ کرنا جا رہے ہیں, آپ نے میٹرو بنائے, ان کی کوئی ایک بارش ہو جائے تو میٹرو کا جتنا جو کنسٹرکشن کی کوالٹی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ابھی آپ اسلام آباد پنڈی میں بڑی بارش ہو رہی ہے, وہاں پر دیکھیں کہ جو میٹرو انہوں نے بنائی ہے وہ ساری فلڈڈ ہے, پانی چھتوں سے ٹپک رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اگر تیار ہے تو جو کھوکھر صاحب بات کہہ رہے ہیں نا میٹرو کی چھت فوٹیج ہے, اگر ہمارے پاس تیار ہوگی تو ہم ضرور دکھائیں گے ابھی کہ کس طرح چھت لیک ہو رہی ہے میٹرو کی. جی کھوکھر صاحب کنٹینیو کریں پلیز. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, جیسے آپ نے خود پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ, یہ ایک اس کو رسپانسبلی استعمال کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے چل پڑیں, اور ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا واضح رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ پروجیکٹس ان کی افادیت اپنی جگہ پر, لیکن آپ سب سے پہلے صوبے میں ہیلتھ پر توجہ دیں, صحت کا نظام ٹھیک کریں, تعلیم کا نظام ٹھیک کریں, اور جب تک وہ آپ کی پرائرٹیز میں ٹھیک ہو نہیں جاتے تو تب آپ اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کی طرف آئیں. یہ بالٹی رکھی ہے پانی جمع ہو رہا ہے, سوری کٹ کروں دوبارہ, ابھی اگر دیکھ رہے ہیں فوٹیج آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہے, یہ بالٹی رکھی ہوئی ہے, پانی جمع ہو رہا ہے, جو یہ ناقص کنسٹرکشن جو ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے اس میں. جی کھوکھر صاحب, بالٹی رکھی ہے پانی جمع کرنے کے لیے. جی پورے, جی ہاں. اب پنجاب کا جو طرز حکومت ہے وہ بھی ہم عوام کے سارا سامنے ہے کہ ایک ون مین شو ہے وہاں پر. وزیر اعلیٰ صاحب کابینہ کے کسی وزیر کو کوئی اختیار نہیں, بیوروکریسی کے ذریعے وہ اپنا سارے معاملات چلا رہے ہیں اور ہر معاملے کی وہ خود نگرانی کرتے ہیں. اب اگر وہ ہر معاملے کی خادم اعلیٰ صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کی جو نظریں ہیں ان سے کیسے بچ گیا؟ وہ تو اس کے اوپر ہر روز اس کے اوپر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے دسمبر 2017 سے ڈیلے ہو گیا ہے اور میں اس کو الیکشنوں سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر وہ تو روز میٹنگز کرتے ہیں, تو ان سے یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ قطعاً چھپی نہیں رہ سکتی. یہ تمام چیزیں ان کے علم میں ہیں, اور ان کے علم میں ہونے کے باوجود ان کا اس کے اوپر ایکشن نہ لینا یہ ان کی بددیانتی ثابت کرتا ہے, کوئی کلوژن ثابت کرتا ہے. جو زیڈ کے بی جو ایک کنسٹرکشن فرم ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بہت زیادہ لوگوں نے کئی جگہ پر اٹھائے ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں ان کو اس چیز پر حرکت میں آنا چاہیے, تمام ان کے پروجیکٹس دیکھنے چاہیے. اور میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ ہمارے دور میں تو عدالت ایک چھوٹی خبر پر ایک نوٹس لے لیا کرتی تھی, اور نوٹس لے کر تو اس کی پوری کی پوری کچا چھٹا کھول کر ہم سب وزیروں کو وہاں پر کھڑا کیا ہوتا تھا انہوں نے. تو اب عدالتیں بھی خاموش ہیں, اس کے اوپر ایک دوہرا معیار ہمیں بظاہر ضرور نظر آتا ہے. آپ کی بہت اچھی کاوش ہے, آپ کی ٹیم کی بہت اچھی کاوش ہے. آپ نے کھوکھر صاحب اپنا کنسرن ریز کیا, لیکن میں یقینی طور پر عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے پروگرام میں کیونکہ ہم عدالتوں کے خلاف تو نہیں بات کریں گے, لیکن اور عدالتیں یقینی طور پر انصاف کریں گی. پورا جو معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے, نیب نوٹس لے, ایف آئی اے نوٹس لے, عدالتیں نوٹس لیں, یقینی طور پر یہ سب چیزیں سامنے آ چکی. طارق پیرزادہ صاحب, سر میں اس پوائنٹ پر ضروری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ جو ہم سب چیزیں دکھا رہے ہیں, اور یقینی طور پر یہاں پر یہ بات بھی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمارا نہ پرانے کانٹریکٹر سے کوئی تعلق نہ نئے کانٹریکٹر سے کوئی تعلق, وہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جب چینی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پرانے کانٹریکٹر کی چیزوں کو استعمال کر لیں جو تیار رکھی ہوئی ہیں, تو اب ہونا کیا چاہیے طارق پیرزادہ صاحب؟ کیا پنجاب گورنمنٹ کو فوری طور پر ان تمام چیزوں کو استعمال کر لینا چاہیے, جو بیرنگز وہاں پہ اویلیبل ہیں انہی کو کر لینا چاہیے, یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے طارق صاحب, سمپل سولوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, آپ کے سوال میں تو بنیادی جواب موجود ہے کہ جب چینی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ تیار شدہ میٹیریل جو ہے معیار کے مطابق ہے اسے استعمال کریں, ورنہ قیمت میں بھی اضافہ ہوگا, تاخیر بھی ہوگی اور دیگر مسائل پیدا ہوں گے. لیکن اگر حکومت وقت, پنجاب کی حکومت وقت جو ہے, میاں نواز شریف کی حکومت وقت یہ نہیں کرنا چاہ رہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی عدالت کا ذکر آیا
اس میں کوئی توہین عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ دستاویزات سامنے آ رہی ہیں, یہ خطوط آ رہے ہیں کمپنیوں کے, اور وہ بھی چینی کمپنیوں کے خطوط, تو پھر کسی عدالت کو نوٹس تو لینا چاہیے. اکرام الحق صاحب نیب کا ذکر کر رہے تھے, طارق صاحب آپ نے 99 پتہ نہیں کتنا, اکرام صاحب 99 پوائنٹ کچھ پرسنٹ آپ نے بتایا تھا سکسیس ریٹ ہے اکرام صاحب نے. 99.6% سر یہ میں مطلب بیسک تو پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے نا, تو نیب سے شروع کر لینا طارق صاحب. 99 پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج ہے جو خود چیئرمین نیب کوٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کو طارق پیرزادہ صاحب؟ میں بڑا سیدھا سا جواب ہے. نیب کا چیئرمین دونوں پارٹیوں کی مرضی سے لگا ہوا منتخب معمور کیا ہوا آدمی ہے. اس نے حکومت وقت کے خلاف کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں اس نے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان کی بنیاد پہ کہنا ہے کہ ہم نے 200 ارب روپے اکٹھے کر کے دے دیے. وہ تو ایک ایک منصوبے پہ 100 ارب کا مسئلہ ہے, یہاں پر 200 ارب کا مسئلہ ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے, نیلم جیلم کا مسئلہ ہے. 800 ارب روپے ہو گئے ہیں 400 ارب روپے سے. یہ نئی جو سڑک ہے جو اسلام آباد کو سے ملائے گی, یہ فتح جنگ کے قریب اسلام آباد نیا ایئرپورٹ جو بن رہا ہے, اس کی سڑک کا جو ٹھیکہ دینے کا اعلان ہوا ہے, اس کی رقم کا جو اعلان ہوا ہے, آپ سنیں یہ 18 ارب روپے 27 ارب روپے اس طرح خرچ ہو رہے ہیں جیسے یہ رقم خیرات میں کہیں سے آئی ہے. اکرام صاحب یہ منصوبہ کتنے ارب روپے کا ہو چکا ہے؟ اکرام صاحب آپ کی کوئی کیلکولیشن ہے اس حوالے سے؟ 200 250 2 بلین ڈالرز ابھی ایک فگر کوٹ ہوئی تھی, کتنا ہے یہ اس وقت, کتنے بلینز آف ڈالرز تک پہنچ چکا ہے, جس میں آپ مزید ایسکیلیشن ہو 15% شاید یہ ہو جائے, اور یہ اگر آپ پارٹس وہیں سے خریدتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے, تو کتنا آپ کو لگتا ہے یہ جا کر بیٹھے ہیں سبسڈی وغیرہ ملا کے؟ دیکھیں یہ تو اس قدر ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ حرکت کہنا چاہیے کہ آپ نے ایک 1.62 بلین کے لحاظ سے اپنی پی ٹی بنایا, اور اس کے بعد آپ نے اس قدر مجرمانہ غفلت کی, ایسی نااہلیت, بدعنوانی. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک ایسی سٹرکچر سے کام کر رہے ہوں, ایسے ڈھانچے کے ساتھ جس میں نااہلیت آپ کا اول ترجیح ہو, کہ نااہل سرکاری افسروں کو منظور نظر بنانا آپ کا مطمع نظر ہو, اس کے بعد آپ کے پاس بدعنوانی اور اس طرح کی نااہلیت کو آپ جب ملا دیتے ہیں تو پھر کیسا آپ کو کمبینیشن بنتا ہے. اس کی بہترین مثال اور بدترین مثال آپ کے سامنے یہ اورنج لائن ہے. آپ بہترین لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے جو اربن پلاننگ کے ماہر تھے, شہر لاہور میں کامل خان ممتاز تھے, نیلی دادا تھے, کئی لوگ, آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس سے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. اکرام الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا, آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اور طارق پیرزادہ صاحب کا. کچھ اہم تفصیلات, کچھ اہم چیزیں, کچھ اہم فیکٹس منظر عام پر آج پروگرام میں لے کر آئے ہیں, اور اس یقینی طور پر لاتے رہیں گے جہاں پر بھی لوپ ہولز ہوں گے, جہاں پر بھی ہمیں کوئی بدعنوانی